आवारा गर्द कुर्रतुल ऐन हैदर। पिछले साल एक रोज शाम के वक्त दरवाजे की घंटी बजी। मैं बाहर गई। एक लंबा तड़ंगा यूरोपियन लड़का कैनवास का थैला कंधे पर उठाए सामने खड़ा था। दूसरा बंडल उसने हाथ में संभाल रखा था और पैरों में खाक आलूद पेशावरी चप्पल थे। मुझे देखकर उसने अपनी दोनों एड़ियां जरा सी जोड़कर सर खम किया, मेरा नाम पूछा और एक लिफाफा थमा दिया। आपके मामू ने ये खत दिया है, उसने कहा। अंदर आ जाओ, मैंने उससे कहा और ज़रा अचंभे से खत पर नज़र डाली। ये अल्लन मामू का खत था और उन्होंने लिखा था। हम लोग कराची से हैदराबाद सिंध वापस जा रहे थे। ठट की माकली हिल पर कब्रों के दरमियान इस लड़के को बैठे देखा। इसने अंगूठा उठाकर लिफ्ट की फरमाइश की और हम इसे घर ले आए। ये दुनिया के सफ़र पर निकला है और अब हिंदुस्तान जा रहा है। ओटो बहुत प्यारा लड़का है। मैंने इसे हिंदुस्तान में अजीज़ों के नाम खत दे दिए हैं और उनके पास ठहरेगा। तुम भी इसकी मेज़बानी करो। नोट, इसके पास पैसे तकरीबन बिल्कुल नहीं हैं। लड़के ने कमरे में आकर थैले फर्श पर रख दिए और अब आंखें चुंधिया कर दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें देख रहा था। इतने ऊंचे कद के साथ उसका बच्चों का सा चेहरा था जिस पर हल्की हल्की सुनहरी दाढ़ी मूंछ बहुत अजीब सी लग रही थी। एक और हिचहाइकर, मैंने जरा कोफ्त से सोचा। अल्लन मामू बेचारे फरिश्ता सिफत आदमी इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए होंगे, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी आवारा गर्द अपनी मतलब बरारी के लिए राह चलतों से दोस्ती कर लेने का फन खूब जानते हैं। शाहिदा ने भी आपको सलाम कहा है, उसने मेरी तरफ मुड़कर बड़ी अपनाइयत से कहा। शाहिदा? आपकी कज़न शाहिदा? मैं बनारस में उनके यहाँ मुकीम था और लखनऊ में आपकी फूफी के यहाँ और चटगांव में अंकल अनवर के यहाँ रहूँगा और अगर दार्जिलिंग जा सका तो कज़न मुताहरा के घर ठहरूंगा। उसने जेब में से मज़ीद लिफाफे निकाले। बैठ जाओ ओटो, चाय पियो। मैंने एक लंबा सांस लेकर कहा। मुझे वो दो डच हिचहाइकर याद आए जिन्होंने कराची में अल्लन मामू के घर पर डेरे डाल दिए थे क्योंकि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं तुर्की और ईरान होता हुआ आया हूँ और जर्मनी से यहाँ तक मैंने मोटरों और लारियों में लिफ्ट लिए हैं। अब लंका जाऊँगा, फिर थाईलैंड वगैरह, वहाँ से कार्गो बोट के ज़रिए जापान, अमेरिका और इसके बाद घर वापस। इस वक्त तो मैं औरंगाबाद से एक ट्रक पर आ रहा हूँ। बेहद एडवेंचर रहे होंगे तुम्हारे सफ़र में। हाँ, इस्तांबुल में मैं 3 रातें गलता के पुल के नीचे सोया और ईरान में फिर उसने मुख्तलिफ छोटे छोटे एडवेंचर सुनाए। मैं कोलोन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उसने मज़ीद इत्तला दी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तुमने क्या फ़र्क पाया? खाने की मेज़ पर मैंने उससे पूछा। वहाँ सब लोग मुझसे मसला कश्मीर पर बड़े जोश व खरोश से बातें करते थे। यहाँ कश्मीर और पाकिस्तान का जिक्र बहुत कम किया जाता है। यहाँ के मसाइल। फिर उसने हिंदुस्तान के मसाइल पर एक जामे तकरीर की। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं दौलतमंद सयाह हूँ और आम यूरोपियन और अमरीकनों की मानिंद महज ताजमहल देखने नहीं आया हूँ। मैं रात भर दुकानों के बरामदों में सोता हूँ, किसानों की झोपड़ियों में रहता हूँ, मजदूरों से दोस्ती करता हूँ, हालांकि उनकी ज़बान नहीं समझ सकता। खाने के बाद उसने बम्बई का नक्शा निकाल कर फर्श पर फैलाया। बेचारे अंग्रेज़ बम्बई के तर्ज तामीर को विक्टोरियन गॉथिक कहते थे। यहाँ क्या क्या चीज़ें काबिल दीद हैं। एलिफेंटा और अपोलो बंदर और ये सब गाइड बुक में भी मौजूद है। उसने ज़रा बेसब्री से मेरी बात काटी और हिंदुस्तान की माशियात और इमरानियात पर नहायत सकील और मुदल्लिल गुफ्तगू से मुझे नवाजा। ओटो, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। मैं 21 साल का हूँ, उसने बड़े वक़ार से जवाब दिया, और जब जर्मनी वापस पहुँचूँगा तो 22 साल का हो जाऊँगा और अगले साल मुझे डॉक्टरेट मिल जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी में जर्मन गिनाइया शायरी का मुताला कर रहा हूँ। जर्मन में सिर्फ डॉक्टरेट मिलता है, जिस तरह आपके BA MA। बाद आज़ाद देर तक जर्मन गिनाइया शायरी, आलमगीर सियासत और हिंदुस्तानी आर्ट पर रोशनी डालता रहा। वो तस्वीरें भी बनाता था। किस कदर बुकरात लड़का है, मैंने दिल में सोचा। बेशतर जर्मनों की तरह इंतहाई संजीदा, धुन का पक्का और हिस्से मिजाह से तकरीबन आरी।
میں رات کو سونے سے پہلے آپ کی کتابیں دیکھ سکتا ہوں؟ یقیناً۔ رات گئے تک نشست کے کمرے میں روشنی جلتی رہی۔ صبح 3 بجے غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ وہ راتوں رات نہا دھو کر فارغ ہو چکا تھا تاکہ صبح کو اس کی وجہ سے گھر والوں کو زحمت نہ ہو۔ ناشتے کے وقت اس نے ہندوستان کے متعلق اس کتاب پر تبادلہ خیالات کیا جو اس نے رات بھر میں پڑھ کر ختم کر ڈالی تھی۔ پھر اس نے بمبئی کا نقشہ اٹھایا اور سیاحی کے لیے نکل گیا۔ وہ اپنے تھیلے میں 5 کتابیں لے کر چلا تھا جن پر کمرہ ٹھیک کرتے وقت میری نظر پڑی۔ گوئٹے کی فاؤسٹ، ہائنے کی نظمیں، رلکے، بریخت اور انجیل مقدس۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا مگر بے حد بشاش واپس آیا تو میں نے اس سے کہا، اوٹو، کل رات تم خدا سے منکر تھے مگر انجیل ساتھ لے کر گھومتے ہو۔ اس پر اوٹو نے خدا کے تصور میں ایک جذباتی سہارے کی انسانی حاجت پر مختصر تقریر کی۔ اوٹو، تم ایلیفینٹا گئے تھے؟ وہاں کی تریمورتی اور دیوتا؟ میں کہیں بھی نہیں گیا۔ وکٹوریا گارڈن میں دن بھر بیٹھا عوام کے ہجوم کا مطالعہ کرتا رہا۔ انسان سب سے بڑا دیوتا ہے۔ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے کھانا کہاں کھایا؟ میں نے 1 درجن کیلے خرید لیے تھے۔ مجھے دفعتاً سخت ندامت ہوئی کہ چلتے وقت سینڈوچز اس کے ساتھ کرنے مجھے کیوں نہ یاد رہے۔ مجھے ایلن ماموں کے خط کا خیال آیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس کے پاس پیسے تقریباً بالکل نہیں ہیں۔ کھانے کی میز پر اس نے کہا، میں بہت دنوں بعد پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہوں۔ اس سے جرمنی کے متعلق باتیں کرتی رہی۔ برلن کی دیوار کا ذکر کرتے ہوئے اس نے مجھے اطلاع دی کہ وہ بہت سخت اینٹی کمیونسٹ ہے۔ گھر پر میری اماں بھی میرے لیے بہت مزیدار کھانے پکاتی ہیں۔ آپ میری اماں سے مل کر بہت خوش ہوں گی اب ان کی عمر 42 سال کی ہے۔ مصائب نے ان کو قبل از وقت بوڑھا کر دیا ہے مگر وہ اب بھی دنیا کی حسین ترین عورت ہیں۔ تم ان کے اکلوتے لڑکے ہو؟ ہاں، میرے ابا فوجی افسر تھے۔ اماں پرشا کی رہنے والی ہیں۔ اماں 17 سال کی تھیں جب انہوں نے ابا سے شادی کی۔ ابا پولینڈ کے محاذ پر گئے تھے۔ ان کے مرنے کے دوسرے مہینے میں پیدا ہوا۔ بمباری سے بچنے کے لیے مجھے کندھے سے لگائے اماں جانے کہاں کہاں گھومتی رہیں۔ وہ مجھے گود میں اٹھائے، سر پر رومال باندھے، فل بوٹ پہنے، مختصر سا سامان میری پریمبو لیٹر میں ٹھوسے گاؤں گاؤں پھرتی تھیں اور کھیتوں اور کھلیانوں میں چھپتی رہتی تھیں۔ اماں پولینڈ میں ایک گاؤں میں چھپی ہوئی تھیں جب پولش فوجی اس رات اس مکان میں گھس آئے۔ میں اس وقت پورے 4 سال کا تھا۔ میرے بچپن کی واضح ترین یاد اس کرہناک رات کی ہے۔ میں ڈر کر پلنگ کے نیچے گھس گیا تھا جب افسروں نے میری اماں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور میں زور زور سے رونے لگا۔ وہ اماں کو گھسیٹ کر باہر کھیتوں میں لے گئے۔ اماں کئی دن بعد واپس آئیں۔ وہ فوجیوں سے بچنے کے لیے اتنے عرصے تک ایک کھلیان میں چھپی رہی تھیں۔ میں اس خالی کمرے میں اکیلا تھا اور باہر گولیاں چلنے کی آواز پر سہم کر کونوں قدروں میں چھپتا پھرتا تھا اور نعمت خانے اور باورچی خانے کی الماریاں کھول کھول کر کھانے کی چیزیں تلاش کرتا تھا۔ جو کچھ پڑا مل جاتا بھوک کے مارے منہ میں رکھ لیتا تھا، مگر وہ الماریاں سب اونچی تھیں جن میں کھانے پینے کا سامان رکھا تھا۔ وہ چپ ہو گیا اور خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ چاول بہت مزے کے ہیں، اس نے چند منٹ بعد آہستہ سے کہا۔ اسی وجہ سے میں جنگ کا تکلیف دہ ذکر اس سے نہ چھیڑنا چاہتی تھی۔ میں جنگ کے بعد بڑی ہونے والی نسل سے اس طرح کے لرزاخیز واقعات سن چکی تھی۔ مجھے وہ فرانسیسی لڑکی یاد آئی جس نے زوال فرانس کے بعد اسی اوٹو کے ہم قوم جرمنوں کی درندگی کے قصے سنائے تھے، اسی پولینڈ میں جہاں اوٹو اور اس کی ماں پر یہ سب بیتی۔ اسی زمانے میں وہ ناتسی گیس چیمبر بھی دن رات کام کر رہے تھے جہاں روزانہ ہزاروں یہودیوں کو موت کے بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ اور مجھے اس روسی لڑکی کا قصہ یاد آیا۔ اس نے اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے جرمن مشین گن کی نظر ہوتے دیکھ کر پل کی پل میں صدمے کی شدت سے اس روسی لڑکی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ 1945 کے بعد کے یورپ کی نوجوان نسل تھی۔ اب تمہاری ماں کچھ کام کرتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ محض ایک ہاؤس فرا ہیں۔ ان کو فوجی بیوہ کی حیثیت سے پینشن ملتی ہے۔ ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان ہے۔ میں شام کی شفٹ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ میری اماں بہت بھولی بھالی ہیں۔
ایسٹرولوجی میں یقین رکھتی ہیں اور پابندی سے گرجا جاتی ہیں۔ پچھلے سال میں نے سائیکل پر سارے جرمنی کا چکر لگایا تھا۔ جرمنی دنیا کا حسین ترین ملک ہے۔ ہر ملک اس کے باشندوں کے لیے دنیا کا حسین ترین ملک ہونا چاہیے، مگر تم نئے ناتسی نہ بن جانا۔ نہیں، میں ناتسی نہیں بنوں گا۔ مجھے یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت نہیں ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے نانا اور نانی اب بھی مشرقی جرمنی میں ہیں، مگر ہم ان سے نہیں مل سکتے، جس طرح آپ کا آدھا خاندان یہاں اور آدھا پاکستان میں، اس نے کانٹا اٹھا کر مجھے سمجھایا۔ دوسرے روز اس نے وعدہ کیا کہ شہر کی قابل دید جگہ ضرور دیکھ کر آئے گا، مگر وہ اس روز بھی دن بھر رانی باغ میں بیٹھا رہا۔ چوتھا دن اس نے وارڈن روڈ پر بھولا بھالا دیسائی انسٹیٹیوٹ کے برآمدے میں بیٹھ کر لاؤس کی جنگ کے متعلق مضامین پڑھنے میں گزارا۔ اندر لڑکیاں رقص سیکھ رہی تھیں اور حال میں حسین کی نئی تصاویر کی نمائش ہو رہی تھی، لہٰذا میں ساتھ ساتھ آرٹ و کلچر سے بھی بہراور ہوتا رہا، اس نے واپس آ کر کہا۔ بمبئی میں وہ سارے فاصلے پیدل طے کرتا تھا اور وارڈن روڈ سے فلورا فاؤنٹین تک پیدل جاتا تھا۔ میں 8 آنے سے 1 روپیہ روز تک خرچ کرتا ہوں اور زیادہ تر کیلے کھاتا ہوں۔ ہر جگہ بے حد مہمان نواز لوگ مل جاتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ انسان انفرادی طور پر اس قدر سیدھا سادھا اور نیک ہے اور اجتماعی حیثیت میں درندہ بن جاتا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد وہ منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس دن وہ ایک ٹرک کمپنی سے طے کر آیا تھا کہ بنگلور تک ان کے ٹرک پر جائے گا۔ صبح سویرے اس نے اپنے تھیلے میں کتابیں اور کپڑے ٹھوسے، دوسرا تھیلا جو اس کا سفاری خیمہ اور بستر تھا لپیٹ کر کندھے پر رکھا، خدا حافظ کہا اور ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر فلورا فاؤنٹین پیدل روانہ ہو گیا۔ آٹو کو گئے کئی مہینے گزر گئے۔ الن ماموں کا خط آیا تو میں نے انہیں شکایتاً لکھا کہ آپ کے بیٹے آٹو نے یہاں سے جا کر یہ بھی اطلاع نہ دی کہ کمبخت اب کہاں کی خاک چھان رہا ہے۔ میں نے یہ خط پوسٹ کیا ہی تھا کہ شام کو ڈاک سے آٹو کا لفافہ آ گیا۔ اس کے ٹکٹوں پر لاؤس کے بادشاہ کی تصویر بنی تھی اور خط میں لکھا تھا، وہ جرمن لڑکا جو آپ کے گھر پر ٹھہرا تھا آپ کو بھولا نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ بہت مہربان تھیں۔ میری انگریزی کمزور ہے، غلطیاں معاف کیجیے گا۔ آپ میرے ساتھ بڑی بہن کی سی شفقت سے پیش آئیں اور میں محبت پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابھی بہت کم عمر ہوں، لیکن آپ نے ٹھیک کہا تھا، دنیا میں صرف وہی لوگ خوش رہ سکتے ہیں جو زندگی کو بغیر کسی پس و پیش کے اور بغیر سوالات کے منظور کر لیں۔ ہم جتنے زیادہ سوالات کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ انکشاف ہوتا ہے کہ زندگی کافی مہمل ہے۔ لنکا میں میں نیورا ایلیا سے کینیڈی تک ٹورسٹ بس کے ذریعے گیا۔ بس میں ایک سنگھالی طالب علم سے میری دوستی ہو گئی۔ اس نے راستے میں مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس کا نام راجا تھا۔ اس نے میرے لیے پھل بھی خریدے۔ بس میں بہت سے ڈھول رکھے تھے۔ راجا خوب گانے گاتا رہا۔ آبشار بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ راجا نے مجھ سے کہا، چلو ہم سب نہائیں۔ چند منٹ بعد وہ مر چکا تھا، وہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد اس کی اکڑی ہوئی لاش ہمیں ایک چٹان کے نیچے ملی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں سوچتا رہا ہوں، یہ کیسے ہوا؟ ہم میں سے کوئی بھی راجا کو اس حادثے سے بچا نہ سکتا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا اسی کو قسمت کہتے ہیں؟ راجا اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا۔ اس کے بہن بھائی 5 اور 15 کی عمر کے درمیان مر چکے تھے۔ اس کا باپ نابینا ہے اور ماں بہت بیمار۔ راجا ان لوگوں کا کفیل تھا۔ مدورائی میں ایک نوجوان شاعر نے مجھ سے کہا کہ دنیا کی وجہ سے وہ بہت دکھی ہے۔ مدراس میں نے ریڈیو انٹرویو سے کچھ روپے کمائے۔ پھر میں پینانگ گیا جو بڑا خوبصورت جزیرہ ہے اور وہاں بے شمار چینی رہتے ہیں۔ ایک مال گاڑی کے آخری ڈبے میں بیٹھ کر میں بینکاک پہنچا اور بدھ خانقاہوں میں مقیم رہا۔ راہبوں کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ دوپہر کو خوبصورت لڑکیاں، خوش لباس خواتین اپنی اپنی قسمت اور مستقبل کا حال پوچھنے راہبوں کے پاس آتی تھیں۔ زیادہ تر بھکشو محبت کے بھوکے ہیں اور بے تحاشا تمباکو پیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ بوڑھی مذہب پرست خواتین انہیں کھانا اور پیسے دیتی رہتی ہیں۔ بہت سے بھکشو خانقاہوں میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں محنت کرنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ لوگ سخت کاہل ہیں، مگر ان کی مذہب میں اس کاہلی کا ایک مقدس جواز موجود ہے، نروان کی تلاش۔ باجی ان میں سے
واقعی سنجیدگی سے مراقبے میں مصروف ہیں، لیکن زیادہ تر بھکشو کھانے اور خواتین سے گپ کرنے کے علاوہ سوتے رہتے ہیں۔ نان کائنگ میں مینکاک دریا میں نہایا، اس کے بعد لاؤس پہ گیا۔ دین تین ایک بڑے سے گاؤں کی مانند ہے، دھوپ بہت تیز ہے اور سڑکیں گرد آلود۔ صرف راتیں خوشگوار ہیں کیونکہ اندھیرا ساری بدصورتی، ظلم اور تشدد اور خون ریزی کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ مچھر بہت ہیں۔ سوانہ تک ایک طیارے میں مجھے مفت کی لفٹ مل گئی اور میں پکسے میں موجود ہوں۔ پھر کمبوڈیا جاؤں گا۔ میں انکل انور کے پاس چٹگانگ نہ جا سکا کیونکہ برما سے مشرقی پاکستان داخل ہونے میں کافی دقتیں تھیں۔ میں نے سرخ چین اور شمالی ویتنام کے لیے ویزے کی درخواست دی ہے۔ پکنگ اور ہنوئی سے مجھے فارم پہن میں جواب مل جائے گا۔ کل میں یہاں سے جنوبی ویتنام جا رہا ہوں۔ اس غلط سلط انگریزی کے لیے دوبارہ معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا شکر گزار، اوٹو کروگر۔ فروری 1963 کے ایک غیر ملکی رسالے میں ویتنام کے جنگل وار کے عنوان سے ایک رنگین تصویروں کا مضمون چھپا ہے۔ ان تصویروں میں گوریلا سپاہیوں کی بندوقوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشتیوں میں بیٹھے ہوئے گوریلا قیدی میکانگ دریا کے پار لے جائے جا رہے ہیں اور کسان عورتیں یہ کشتیاں کھے رہی ہیں۔ کنارے پر پہنچ کر ان قیدیوں کو گولی مار دی جائے گی۔ دھان کے کھیتوں کے پانی میں سے جنگی قیدی گزر رہے ہیں اور مضمون کے آخر میں 2 صفحات پر پھیلی ہوئی ایک تصویر ہے جس میں دھان کے ہرے کھیت ہیں اور دھان کی بالیاں ہوا کے جھونکوں سے جھکی جا رہی ہیں اور لمبے پتوں والے درخت ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ افق پر درختوں کی قطاریں ہیں اور سبزہ اور پانی۔ یہ ایسا دلفریب منظر ہے۔ مصور جس کی تصویریں بناتے ہیں، شاعر نظمیں کہتے ہیں اور افسانہ نگار دھرتی کی عظمت کے متعلق کہانیاں لکھتے ہیں۔ ان ہرے بھرے درختوں کے پیچھے کسانوں کے پرامن جھوپڑے ہوں گے اور اس گاؤں کے باسی تنکوں سے بنی ہوئی چھجے دار نکیلی ٹوپیاں اوڑھے دن بھر پانی میں کھڑے رہ کر دھان بوتے ہوں گے اور گیت گاتے ہوں گے اور فصل تیار ہونے کے بعد منڈی میں لے جا کر محنت سے اگایا ہوا یہ دھان تھوڑے سے پیسوں میں فروخت کر کے اپنی زندگیاں گزارتے ہوں گے۔ اس ندی کے کنارے لڑکیاں اپنے چاہنے والوں سے ملا کرتی ہوں گی اور نوجوان مائیں رنگ برنگے سیروئن پہنے گھڑے اٹھائے اپنے بچوں کو نہلانے کے لیے دریا پر آتی ہوں گی۔ لیکن اس تصویر میں جو اس وقت میرے سامنے رکھی ہے، کٹے پھٹے چہروں والی نیم اریاں اور خون آلود نوجوان لاشیں پڑی ہیں۔ دور ایک کونے میں بھورے رنگ کا مہیب جنگی طیارہ کھڑا ہے اور تصویر کے نیچے لکھا ہے موت کا کھیت۔ ویتکانگ گوریلے جن کو میکانگ دریا کے دھان کے ڈیلٹا میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ان کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے بندھے سر جھکائے ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ اس خونریز دست لڑائی میں ایک نوجوان ہچ ہائیکر بھی جو میکانگ دریا کے کنارے سے گزر کر شمالی ویتنام جا رہا تھا، ایک اتفاقیہ گولی کا نشانہ بن گیا۔ اس خوبصورت ملک میں یہ بھیانک خانہ جنگی 1944 سے جاری ہے اور اوٹو کروگر زندگی کا تجربہ حاصل کرنے دنیا کے سفر پر نکلا تھا۔